वेलकम बैक टू शो। अब थोड़ा सा रुख करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर का, जहां पे जुमरात को आज के दिन 5 दिसंबर को मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी हड़ताल के बायस तमाम निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कमेटी ने हड़ताल का ऐलान एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए किया है, जिसकी हिमायत आल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और आल आज़ाद कश्मीर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने की। इस हड़ताल के दौरान तमाम निजी कारोबारी और तालीमी इदारे बंद रहेंगे और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, आज़ाद कश्मीर की वजारत तालीम ने तमाम सरकारी तालीमी इदारों को खुला रखने की हिदायत भी जारी की हैं। और ये हड़ताल उस वक्त की जा रही है जब आज़ाद कश्मीर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज मुजाहरों का सिलसिला जारी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत की जानिब से इन मुतालबात मंजूर होने तक अपना एहतजाज को ना ख़त्म करने का ऐलान किया है। लेकिन हालिया दिनों में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों में तशवीशनाक सूरत-ए-हाल रही है, जिसमें अगर देखा जाए तो कई अफराद हलाक और जख्मी भी हुए हैं। और सिर्फ अगर हम बात करें गुज़श्ता पीर की, तो मुजफ्फराबाद में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में एक शख्स की हलाकत और कई अफराद जो है वो जख्मी भी हुए हैं। इसी मुतल्लिक बात करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमजा काटिल हमारे साथ मौजूद है। हमजा, वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो ये बताएं कि ओवरऑल अभी सिचुएशन क्या है और ये हड़ताल क्यों की जा रही है, क्या मुतालिबात हैं? जी बिल्कुल जी हमजा, आप हमें सुन पा रहे हैं? पब्लिक ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ जो है ये एहतजाज किया जा रहा है। एक्शन कमेटी की कॉल पर रियासत भर में इस वक्त जो है शटर डाउन और पहिया जाम की सूरत-ए-हाल देखने को मिल रही है और इसी में जो है तमाम स्कूल्स कॉलेजेस भी जो है बंद नजर आ रहे हैं, जबकि जो शहरी हैं उन्हें कराना तौर पर एक्शन कमेटी की कॉल पर जो है यहाँ पर शटर डाउन और पहिया जाम किया हुआ है। इस हवाले से जो है जो एक्शन कमेटी थी वो सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ ये एहतजाज करती, जिसमें सदारती ऑर्डिनेंस में जो कोई एहतजाज था उसके अंदर जो इजाजतनामा था और जो जो यहाँ पर पार्टीज थी, गैर रजिस्टर्ड जो पार्टीज थी, उनको एहतजाज से जो है रोका जा रहा था। उस हवाले से ये एहतजाज था। जो ये ऑर्डिनेंस है ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो मुअत्तल हो चुका है, लेकिन एक्शन कमेटी की ऑर्डिनेंस में हमजा था क्या जिसकी वजह से इतनी ज्यादा महाजराई हो रही है? बेसिकली जो ये ऑर्डिनेंस था, ये ऑर्डिनेंस पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डिनेंस 2024 था। इसके अंदर जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे या किसी भी किस्म का जो एहतजाजी मुजाहिरा था उसको जो है रोकने के लिए, उसको जो है एक प्रॉपर ज़ाब्ता अखलाक में डालने के लिए हुकूमत ने ऐसी हिकमत अमली अपनाई थी कि उस एहतजाज को करने से पहले 7 दिन कबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेना मकसूद थी। उसके अलावा जो ये एहतजाज था ये खास मुकाम पर होना था और इसके अंदर कोई भी रोड शोड उस तरह से बंद नहीं हो सकती थी। उसके अलावा भी इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो मुजाहिरीन थे वो गैर रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से एहतजाज भी नहीं कर सकते थे, जिसको लेकर अच्छा हमजा ये भी बताएं कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो इस हड़ताल के दौरान तो तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे, लेकिन वजारत तालीम ने कहा है कि तालीमी इदारे खुले रहेंगे। तो कोई मुज़ाकरात किए गए हैं या फिर तालीमी इदारे अब बंद ही हैं? बेसिकली जो ये हड़ताल है ये एक्शन कमेटी की कॉल पे की गई है। तो हुकूमत की जानिब से लोगों को ये कहा गया था कि अगर कोई पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता है तो उसको जमहूरी हक है। तो हुकूमत उसकी जो है जमहूरी हक को तस्लीम करती है अगर कोई इसको जो है करना चाहती है। अगर कोई जो है अपना अदारा, अपना स्कूल, अपनी गाड़ी और अपनी दुकान अगर वो कोई खोलना चाहता है, रोड पे लाना चाहता है, तो हुकूमत उसके हक भी तस्लीम करती है और जोर जबरदस्ती नहीं करने दे सकती। इसी हवाले से जो आज़ाद कश्मीर भर के अंदर जो स्कूल मालिकान थे और जो स्कूल एसोसिएशन थी उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है बंद करने का कहा गया और मुख्तलिफ इलाकों में जो है खुला रखने का भी कहा गया। तो अभी जो है मुजफ्फराबाद की अगर बात करें तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि यहाँ पर सरकारी स्कूल ही खुले दिखाई दे रहे हैं। इक्का दुक्का जो है स्कूल अभी भी खुले हुए हैं, लेकिन जो ज्यादातर मेजॉरिटी है स्कूल, मतलब आपका कहने का मकसद ये हमजा कि इस वक्त मुजफ्फराबाद में जिंदगी मफलूज है और जो हड़ताल है वो कामयाब जा रही है? जी अभी तक तो जो हड़ताल है वो पुरअमन और मुकम्मल कामयाब दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो है दुकानें मुकम्मल तौर पर जो है बंद दिखाई दे रही हैं। इनका जो ट्रैफिक है वो भी गैर मामूली तौर पर जो है यहाँ पर महदूद दिखाई दे रही है। ये भी बता दें आखिर में कि अब ये मुजाहिरीन क्या बता रहे हैं, कब तक ये हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी?
یہ ہڑتال غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے کی گئی ہے. ایکشن کمیٹی کی جانب سے ممکنہ طور پر آج جو ہے کوئی لائحہ عمل دیا جائے گا اور اس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ یہ ہڑتال آیا زیادہ دنوں کے لیے چلے گی یا علامتی طور پہ ہی اس کو ختم کر دیا جائے گا یا پھر جو موقع کی صورتحال ہے. شارٹلی یہ بھی بتائیے گا کہ جو بین الصوبائی رابطے ہوتے ہیں، جتنے بھی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ مظفر آباد سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے اور پورے ملک میں جاتی ہے، ٹرانسپورٹ کی کیا صورتحال ہے؟ ٹرانسپورٹ بھی جو ہے مکمل طور پر یہاں پہ اس طرح سے بند دکھائی دے رہی ہے. صرف کسی حد تک جو ہے یہاں پر ٹرانسپورٹ جو شہری ہیں جنہوں نے سرکاری، کیونکہ یہ محکمے ہیں جو ادارے ہیں وہ آج کھلے ہوئے، سرکاری اسکول بھی کھلے ہوئے، انہوں نے اپنی جو مقررہ جگہ ہے، اپنے دفاتر ہیں، وہاں پہ پہنچنے تو بس وہی دکھائی دے رہی ہے. آج ہی کوئی لائحہ عمل طے کیا جائے گا اور حکمت عملی بنائی جائے گی. تھینک یو سو مچ. شمسہ قاتل ہمارے ساتھ موجود تھے اور مظفر آباد سچویشن ہے اس وقت، تعلیمی ادارے بند ہیں، اس متعلق آگاہ کر رہے تھے. بالکل ایسی ہے. اور اب بات کریں گے پاکستان کی معاشی صورتحال کی اور IMF پروگرام کی پیش رفت کی، جو ملک کے معاشی استحکام کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے. حالیہ خبروں کے مطابق پاکستان حکومت کی بات کی جائے اور IMF کے پہلے جائزے میں کئی اہم اہداف حاصل کرنے میں حکومت ناکام رہی ہے، جس میں نیٹ ٹیکس ریونیو، صحت اور تعلیم کے شعبے کے اخراجات شامل ہیں. اس کے ساتھ ہی وزارت خزانہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ IMF پروگرام پر روانی سے عمل درآمد جاری ہے اور طے شدہ اہداف کے حصول کے لیے حکومت پوری طرح پرعزم ہے. اور اس موضوع پر آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نیٹ ٹیکس ریونیو، تعلیم اور صحت کے اخراجات کے لیے طے شدہ ہدف بھی پورے نہیں ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت IMF پروگرام کے پہلے جائزے میں 3 بڑے جو اہداف تھے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے. مقامی کرنسی ڈیبٹ سیکیورٹیز کی میچورٹی بھی نہ کی جا سکی، ذرائع وزارت خزانہ. اور اس کے ساتھ ساتھ 2652 ارب کا ٹیکس ریونیو بھی حاصل نہیں ہوا، 85 ارب کا شارٹ وال بھی ہے، یہ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے. 22 اسٹرکچرل بینچ مارک پر جولائی 2025 تک عمل درآمد کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ IMF نے پاکستان کے پروگرام کے 22 اسٹرکچرل بینچ مارک بھی حاصل کرنے کا ہدف دیا تھا. تو یہ تمام تر صورتحال ہے جس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے کورسپونڈنٹ شاہد اجمل. شاہد، ویلکم ٹو صبح کی سوچ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو 3 اہداف تھے جس میں تعلیم ہے، ریونیو ہے، اور یہ حاصل کرنے میں حکومت ناکام رہی ہے، تو کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، اصل میں تو یہ جو IMF کا پورا پروگرام ہے، اس کے 22 بینچ مارکس جو IMF کی طرف سے حکومت کو دیے گئے تھے، جو ہم نے 2025 تک جو ہے جولائی 2025 تک جن کو کمپلیٹ کرنا ہے، ان میں سے 3 مین اہداف جو ہیں، جو پہلے ریویو کے ہیں، جو پہلا ریویو بھی مارچ میں ہونے جا رہا ہے، وہ جو اہداف تھے وہ حکومت ان میں ناکامی حکومت کو ہوئی ہے. اور IMF کا یہ جو پورا پروگرام ہے اور یہ 22 جو بینچ مارکس ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے ریونیو کے ارد گرد گھومتے ہیں. اصل جو ٹارگٹ ہے وہ ریونیو کو ہی بڑھانا ہے. اور اس کے لیے جس طرح ہم نے دیکھا کہ ریونیو کے حوالے سے حکومت نے ٹیکسیشن کی کوشش کی ہے، نئے ٹیکس لگائے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت جو ہے ابھی یہ جو نومبر کے اندر جو 1003 ارب روپے کا جو ٹارگٹ تھا، اس کا ریونیو کا ہدف تھا، اس میں بھی 300 کچھ ارب روپے، 358 ارب روپے کا خسارہ ہوا ہے. اور دسمبر میں اگر ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو، تو یہ مزید جو ہے یہ 400 ارب تک پہنچتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر یہی ٹرینڈ جاری رہا تو جولائی تک جو ہے اگلی ششمائی کو بھی اگر ہم دیکھیں، اگلے 6 ماہ کو مالی سال کے، تو یہ تقریباً 700 ارب روپے کا خسارہ ہوگا جو حکومت کے لیے انتہائی مشکلات پیدا کرے گا. اور اس سے نکلنے کے لیے حکومت مختلف آپشن پر اس وقت غور کر رہی ہے، اور وہ آپشن جو ہیں وہ نئے ٹیکس کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں. مطلب 3 آپشن اس وقت حکومت کے پاس موجود ہیں اس سے نکلنے کے لیے اور ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے. ریونیو کا جو خاص طور پر ہے اس میں نئے ٹیکس لگ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ حکومت دوبارہ IMF کے پاس جا سکتی ہے کہ آپ جو آپ نے ہمیں ہدف دیا ہے اس کے اوپر اس کو ریویو کر لیں. اور تیسرا جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں کٹوتی کر لے. لیکن شاہد صاحب کل ہمارے پاس شاید گوپلانی صاحب بھی موجود تھے، شرجیل گوپلانی، بیگ یو پارڈن. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹیکس تو دیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ریٹرن ہمیں کیا مل رہا ہے. نہ ہمارے پاس بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے. انڈسٹری کے لیے کوئی گورنمنٹ کی جانب سے سپورٹ نہیں ہے. جو ہماری بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ گورنمنٹ ہمیں دے نہیں رہی. اس کے باوجود بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں، لیکن مزید ٹیکس کس طرح دیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں، حکومت نے یہ جو نئے ٹیکسز ابھی لگائے تھے وہ کلیکٹ نہ ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ تاجروں پہ ٹیکس لگاتے ہیں، آپ عوام پہ ٹیکس لگاتے ہیں، ٹیکسیشن ہو جاتی ہے، لیکن اس کا عوام یہ کہتی ہے کہ وہ اس ٹیکس کا ہمیں کیا ملتا ہے. ٹیکس لگانے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کے جو سسٹم کو رن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی فلاح پر اس کو خرچ کرنا ہے. اگر آپ نے اکٹھا کر لیا اور عوام کی جو فلاح ہے اس پر آپ نے اخراجات نہ کیے
تو پھر عوام ٹیکس دینا آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے، اور وہ جو عوام کے اندر جو ایک مایوسی کی جو فضا ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے، اور اس وقت یہی صورتحال ہے۔ اب دیکھیں اگر حکومت دوبارہ سے نئے ٹیکس لگاتی ہے تو عوامی رد عمل ضرور لازمی طور پر آئے گا، اور ٹیکس لگیں گے کس چیز پر؟ 2-3 شعبے بچے ہیں جن پر ٹیکس لگ سکتے ہیں، یا تو پیٹرولیم کے اوپر حکومت جو ہے وہ GST لگائے گی، Exactly. یا اس کے بعد جو ہے امپورٹس پر ٹیکس لگے گا، یا اس کے بعد جو ہے ہماری سپلائز پر ٹیکس لگے گا۔ تو سب کا امپیکٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے عوام پر آنا ہے۔ جب عوام پر وہ امپیکٹ آئے گا تو اس کا رد عمل ہوگا۔ اگر حکومت دوبارہ IMF کے پاس جاتی ہے اور ان سے یہ کہتی ہے کہ آپ اس کے اوپر ریویو کر لیں جو آپ نے ہمیں ٹارگٹس دیے ہیں، تو اس وقت یہ پاکستان کا مشکل ترین IMF کا پروگرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کو عوام کو سب سے زیادہ رگڑا اس پروگرام کے اندر لگ رہا ہے اس وقت۔ اب کل وزیر خزانہ نے کل بھی کہا ایک سپیچ کے اندر، اور پرسوں بھی وزارت خزانہ کی طرف سے بیان جاری کیا گیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس پروگرام کو کامیابی سے مکمل کر لیں گے۔ دیکھیں حکومت مہنگائی کا عموماً ہونے کا دعویٰ کرتی ہے کہ جی یہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، اور 34% سے جو ہے وہ 11% پہ آ گئی ہے۔ یہ دعویٰ تو ہے اور اعداد و شمار میں تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اگر جب 34% پر جہاں کھڑی تھی مہنگائی، اس وقت کی اشیاء کے اگر ہم نرخ دیکھیں اور چیزوں کے جو لوگ خریدتے تھے اس کی جو قیمت تھی، اور آج کی اگر ہم دیکھیں جبکہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ نیچے آ گئی ہے قیمت، تو اس میں تو بہت گیپ آ رہا ہے۔ وہ اس وقت سستی چیزیں تھیں، اب مہنگی ہو گئی ہیں، تو پھر مہنگائی جو اگر کم ہو رہی ہے تو وہ کہاں کم ہو رہی ہے؟ عوام یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ حکومت کے اپنے دعوے جو ہے وہ کس کہاں ثابت کرے۔ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ جو ہے جس طرح حکومت یہ کہتی ہے کہ اچھے انڈیکیشنز آئے، روز پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، لیکن اب سوال یہ بھی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ نئے ٹیکس بھی لگ سکتے ہیں، عوام تو پستی چلی جائے گی۔ تو اس حوالے سے جو ہم پہلے باتیں سن رہے تھے منی بجٹ کے حوالے سے، کیا وہ بھی آ سکتا ہے؟ جی بالکل، حکومت کے پاس جب اگر کوئی آپشن نہ رہا تو یہ منی بجٹ ہی ہوگا۔ اگر نئے ٹیکسیشن حکومت لگائے گی تو اس کو ظاہری بات ہے اس کے لیے حکومت کو دوبارہ پارلیمنٹ سے رجوع کرنا پڑے گا، پارلیمنٹ سے حکومت کو اس کی منظوری لینا پڑے گی، تو یہ منی بجٹ کی شکل میں ہی آئے گا، ایک نیا منی بل آئے گا، بجٹ بل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں ٹیکسیشن لگائی جائے گی۔ لیکن اس میں جو IMF کا 3 سالہ پروگرام تھا وہ کتنا زیادہ ایفیکٹ ہوگا اگر ہم اپنے اہداف کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے؟ تو دیکھیں پھر تو ابھی پہلا ریویو ہمارا مارچ میں ہونا ہے، اس پروگرام کا پہلا ریویو جو ہے مارچ میں ہونا ہے، اور اگر مارچ کے ریویو میں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے تو پھر ہو سکتا ہے یہ پروگرام مکمل نہ ہو سکے، لیکن گورنمنٹ کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کو جو ہے گورنمنٹ مکمل کرے، اور اس کے لیے حکومت کو کچھ بھی کرنا پڑا تو حکومت کرے گی۔ اور باقی حکومت آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نکلتی جا رہی ہے، جو گورنمنٹ کے جو خود جو بزنسز میں حکومت جہاں انوالو تھی اس سے اپنے آپ کو الگ کر رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو کہہ رہی ہے کہ وہ ڈی ریگولائز کر رہی ہے تمام چیزوں کو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ خاص طور پر گندم کی حوالے سے جو صورتحال ہوئی ہے وہ یہی تھی کہ حکومت اس کی خریداری سے نکل گئی، اب کپاس کی خریداری سے نکل رہی ہے، تو حکومت آہستہ آہستہ گنے کی قیمت کے حوالے سے حکومت نے کوئی اعلان نہیں کیا، جو ہماری مین ایگریکلچر بیس کیونکہ ہماری اکانومی ہے تو اس سے بھی حکومت پیچھے ہٹ گئی، اور گنے کے حوالے سے ملوں نے جو ریٹ طے کیا ہے اسی کے اوپر بیس کر، یعنی حکومت الگ ہو رہی ہے اس سے کہ جہاں قیمتوں کو ریگولائز حکومت کرتی تھی اور اپنے کنٹرول میں رکھتی تھی، مارکیٹ پر چھوڑ رہی ہے۔ یہ ایک حوالے سے تو بہتر ہے، لیکن اس وقت بہتر ہوتا ہے کہ اگر جس جگہ سے آپ حکومت نکل رہی ہے وہاں کارٹلائزیشن نہ ہو جائے، اپنی مناپلی نہ قائم کر لیں تمام وہ انڈسٹری یا وہ تمام جو اس سے متعلقہ جو بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے، اگر وہ اپنی مناپلی قائم کر لے گا تو بھی اس کا جو ہے عوام پر فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ انہی کی جیبیں بھریں گی جو جہاں سے حکومت نکلی ہے اور ان کو حکومت نے اختیار دے دیا۔ تو یہ تمام صورتحال جو ہے اس وقت جا اسی طرف رہی ہے کہ حکومت جو ہے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے گی، لیکن حکومت کو اس کے ساتھ ساتھ ریگولیشنز بنانے پڑیں گے، مضبوط قوانین ایسے ہونے چاہیے جو ہمیں جس کا اگر حکومت اپنے آپ کو اس سسٹم سے نکالے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عوام تک پہنچنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم نے ڈی ریگولائز کر کے دیکھا ہے بہت سے شعبوں کو۔ آپ دیکھیں یہ جو موبائل ہے جو گاڑیوں کے انجن میں ڈالتے، اس کو ہم نے ڈی ریگولائز کر دیا تھا، اس کی قیمت اب جو ہے جب وہ چاہتے ہیں بڑھا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کم کر لیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی ریگولیشنز نہیں رہی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کو ڈی ریگولائز کرنے کی بات شروع کی۔ اب یہ باتیں تو آپ نے بتائی ہیں، ظاہر ہے اگر ہم ان فہرست میں جائیں تو ایک بہت لمبی فہرست ہوگی اور ہمارے پروگرام کا وقت ہی ختم ہو جائے گا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو اب اہداف پورے نہیں کیے جاتے تو کیا یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ ان کی ٹائم لائن بڑھا دی جائے یا پھر ٹیکس کے مزید ٹیکس لگائیں، یہی طریقہ ہے؟ اس کے لیے وہی ہے ایک بات کہ حکومت ایک تو IMF کو اپلیکیشن دوبارہ سے درخواست دیتی ہے کہ آپ یہ جو آپ نے ہمیں ٹارگٹس دیے ہیں ان کو آپ ریویو کر لیں، ان کو کم کر دیں، لیکن اور ایک حکومت کے پاس تیسرا آپشن جو ہے وہ PSDP میں کٹ لگانا ہے، جو ہمارا ترقیاتی بجٹ حکومت نے رکھا تھا اس کو کم کر دیا جائے۔ اس کو کم کرنے کے لیے پہلے ہی 1400 کچھ ارب روپے کا ہمارا بجٹ رکھا گیا تھا اس بجٹ کے اندر، مالی سال کے اندر جو جون میں پیش ہوا،
لیکن اس میں کٹ لگا کر اس وقت وہ 700 ارب روپے رہ گیا ہے۔ اور وہ جو گیس کی پرائسز بڑھیں گی وہ بھی اسی کے ایفیکٹ میں آ رہا ہے؟ جی وہ تو ایک طے شدہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پہلے سے، وہ بھی اسی میں ہے آئی ایم ایف کے فیب کی ساتھ، ڈیڈ لائن جی دیجیے۔ فروری میں 15 فروری تک ہم نے وہ کرنا ہے۔ تو وہ ترقیاتی بجٹ جو ہے اس وقت ہم صرف جو جاری ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس بجٹ ہے، نیا منصوبہ ہم شروع نہیں کر پا رہے ہیں، اور اگر ہم نے مزید کٹ لگایا تو وہ منصوبے بھی رک جائیں گے، اور ان کی قیمت اگر ہم اس کو اگلے مالی سال میں، کیونکہ وہ چلے جائیں گے، اگر وہ سلو ڈاؤن ہوتے ہیں یا بالکل رک جاتے ہیں تو ان کی قیمت پھر دگنی ہو جائے گی، ان کے اوپر جو لاگت ہے ان کی، وہ لاگت ان کی بڑھ جائے گی، اور ان کے اوپر جو ہمارا بجٹ ہے ہمیں مزید لگانا پڑے گا۔ تو اس طرح میرے خیال میں یہ ہے کہ حکومت کے لیے یہ مشکل ترین مرحلہ مشکل ہو جائے گا، اور جیسے آپ نے بتایا کہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے تب بھی اس صورتحال سے نکلا جا سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو اس وقت صورتحال ہے مہنگائی کی، اگر مزید ٹیکس لگا دیے تو غریب عوام جو ہے وہ پستی چلی جائے گی اور بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ول بی رائٹ بیک سون۔